अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जनाब पढ़ रहे थे आयत नंबर 275 से। वैसे तो हमने कल शुरू कर दिया था, जिसमें हमने सूद के टॉपिक पर बात की थी, और हमने इस बात को भी डिस्कस किया था कि सूदखोर का अंजाम कैसा, शक्ल कैसी होगी क़यामत के दिन। लेकिन उससे ज़्यादा समझने वाली चीज़ें ये थी कि हम कहाँ कहाँ सूदी कारोबार में इन्वॉल्व हैं और उसमें दुनिया ही में हमें बचना चाहिए। ये हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था कि क्या चीज़ हमें इस आग से बचाएगी कि अल्लाह ताला से और उसके रसूल से जंग का मतलब इतना बड़ा स्टेप है कि गोया एक बंदा अल्लाह और उसके रसूल से जंग करता है, ये बताया गया। अच्छा, अब उसके बाद हमने जब पढ़ा कि तिजारत जिस चीज़ में इन्वॉल्व ना हो, जिस चीज़ में कोई पसे पुश्त काम ना हो, ट्रेडिंग ना हो, तो उसको कहा जाता है सूद। ठीक है ना, कि आपने किसी को कर्ज दिया और उस पर आप इजाफा ले रहे हैं, उस लिहाज से उसे हराम करार दिया गया और काफ़ी डिस्कस हुई। फिर हमने वो जो उस बात को भी गौर किया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ठीक है, जो जिसने ले चुका कद सलफ़ वाली बात, फलहुमा सलफ़, जिसमें हमने कहा था कि अपनी अपनी तकवे की बुनियाद है कि अब आप कितना लेना चाहते हैं और आप असल में से कितना डिडक्ट करना चाहते हैं कि जो हो चुका सो हो चुका। यानी इस पर आपको इग्नोर नहीं करना, आप जितना रिटर्न कर सकते हो, आपको जितना तकवा है, आपके पास इस वक्त भी कितना है, ये सब आप पर डिपेंड करेगा और आप कितना लौटा सकते हो ये देखा जाएगा। अच्छा, आयत 275 हमने पढ़ लिया था, तो 276 से आज हमारा सबक शुरू होगा कि यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह ताला मिटाते जाते हैं सूद को और बढ़ाते जाते हैं सदक़ात को। ये बड़ी इंटेलेक्चुअल पॉइंट, समझने वाला पॉइंट है कि बज़ाहिर नहीं मिटता। बज़ाहिर तो सूद तरक्की करता है, आपकी तिजोरी में भी तरक्की होती है, बज़ाहिर भी, आँखों से भी आपकी तिजोरी, आपके दराज, आपके अकाउंट, सूद आपको बढ़ाता ही है। यानी मटीरियल आपको बज़ाहिर नज़र आएगा कि आपकी चीज़ें बढ़ती जाएंगी, आप खरीदते जाओगे, आपके पैसे बढ़ते जाएंगे। तो इधर इस तरह से हम बात समझेंगे क्योंकि हम एक स्पिरिचुअल लेवल पर सूद को समझ रहे हैं, एक दीनी लिहाज से और अल्लाह की किताब से सूद को समझ रहे हैं। तो मिटाते हैं अल्लाह ताला सूद को, यानी मिटाने का मतलब ये है कि वो क़यामत में हमको इसके रिवॉर्ड नहीं मिलेंगे। वो जैसे और भी सारे मामलात में परवरदिगार फरमाते हैं कि हबा अम मंसूरा, के पार्टिकल्स में हो जाएंगे तुम्हारे नेक अमाल। अगर कोई ऐसा अमल है, कोई ऐसा ख़तरनाक अमल है कि क़यामत के दिन वो नेक अमाल को भी खा जाएगा, या वही नेक अमाल आपको पार्टिकल में मिलेगा, ज़र्रात में मिलेगा, जो कि हाथ नहीं आएगा, जिसको आप कैप्चर नहीं कर सकोगे, जिसका आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह ताला सूद को मिटाते हैं। यानी बज़ाहिर दुनिया में तो वो बढ़ता है, पलता है, बहुत बढ़ जाता है, लेकिन अल्लाह ताला के घर उसका रिवॉर्ड आपको नहीं मिलेगा, चाहे आपने उससे राशन भरवाए, चाहे आपने उससे कईयों की मदद की, लेकिन जो रिवॉर्ड के आप चक्कर में हैं वो नहीं मिलने वाला। वयुर्बिस सदक़ात, और देखें यहाँ पर भी जो मैं आपको रिबा समझाना चाहती हूँ कि जो रिबा होता है वो किन किन मानों में आता है। देखिए ये युर्बी, ये भी जो ओरिजिन है ये वही रिबा का ओरिजिन है, लेकिन रिबा, रबी की फसल, रबीउल अव्वल, रब, इस मुरब्बी, ये सारी चीज़ें किस किस एस्पेक्ट पर आपने गौर करना है कि यहाँ पर भी सदक़ात के बढ़ाने पर वही रा और बा वाला ही ओरिजिन आ रहा है। तो इसलिए गौर कीजिएगा कि हम इसलिए आपको बार बार कहते हैं अर्रिबा, अर्रिबा, अर्रिबा। अर्रिबा का मकसद ये बताने का होता है कि वो खास तरीके की कमाई जो हराम करार देती है,
وہ خاص طریقے کی کمائی جو حرام سے بڑھتی ہے. ایکچول تو ربا کا معنی ہے بڑھنا، ٹھیک ہے. تو جو خاص طریقے سے نیگیٹیوٹی کے ساتھ ایک غلط طریقے سے جو انکم آتی ہے اس کو ربا کہا جاتا ہے. تو پروردگار ربا کو قبول نہیں کرتے ہیں، اس کا ہم یوں مطلب لیں گے. اور اللہ تعالیٰ صدقات کو قبول فرماتے ہیں، وہ اوپر تک چڑھتا ہے، وہ اللہ کے گھر جاتا ہے، وہ آپ کو قبولیت دیتا ہے اور اس کی بہار آپ کو دنیا میں بھی ملتی ہے. واللہ لا یحب کل کفار اثیم. اور یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ محبوب نہیں رکھتے ہیں ہر ناشکر گناہ گار کو، یعنی جو ناقدری کرتا ہے. اب آپ بتائیے کہ ہمیشہ ہم نے جو آیتوں کی اینڈ تھا، جو آیتوں کے اینڈ میں نام تھا، اس کو کانٹیکٹ سے جوڑنے کی ہمیشہ کوشش کی ہے. تو آج اس ربا کے ٹاپک پر آپ خود غور کیجئے. کفار، اسیم تو چلے سمجھ آ رہا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے. تو گناہ گار، اللہ تعالیٰ ہر گناہ گار کو پسند نہیں کرتے ہیں. تو گناہ گار، اسیم تو سود سے، ربا سے میچ کر رہا ہے. کفار یعنی ناقدرہ پن. تم یہی روزی کو حلال کر سکتے تھے اور تم اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری محنت پر تمہیں ضرور رزق عطا فرمائیں گے، لیکن کیا ضروری ہے کہ تم نے اسے حرام سے کمایا؟ تو اس لیے قدردانی بہت بڑی چیز ہے جو کہ ہم آج کل اس کو بہت ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہر ایسپیکٹ پر آپ دیکھیں کہ چھوٹی بات سے لے کر بڑی بات تک قدردانی ہماری زندگی کی، اللہ کی کتاب کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، ہمارے پیسوں کی، ہماری سوچ کی قدردانی کہ یہی سوچ آپ کو حرام سوچنے پر مجبور کرتی ہے اور یہی سوچ آپ کو بلند درجات کا باعث بناتی ہے، جو کہ سورہ اعراف میں آتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، کہ انہی آیتوں کے ذریعے سے ہم اس کو بلندی دے سکتے تھے، لیکن وَلَكِنْ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. اور آپ دیکھیں یہ آیت تو واقعی سود پر بھی بڑی سیٹ ہوتی ہے کہ وَلَكِنْ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. لیکن یہ تو زمین کا ہی ہو گیا، زمین پر جھک گیا. اس معاملے میں، پیسوں کے معاملے میں اتنی محبت کہ وہ بھی آپ دیکھیں قرآن میں آ رہا ہے کہ اے انسان، مال کی محبت میں بڑا گرفتار ہے کہ بندہ حلال حرام کی تمیز کھو دیتا ہے، اولاد کے لیے، مال کے لیے اور اپنے اپنے اسپاؤسز کے لیے، اور بھی جو جس سے ہمیں پیار ہوتا ہے وہاں پر ہم چیز کو نہیں دیکھتے کہ کیا اللہ ہے اور کیا اللہ کی ناراضگی ہے. تو پروردگار مجھ کو اور آپ کو، جیسے رمضان میں کوئی ریئر کچھ کھا لیتا ہے، بہت کم لوگ اپنا قصہ سناتے ہیں، وہ بھی میموریبل ہوتا ہے کہ بھئی ایک یادگار قصہ کوئی بتا دیں، تو کہا ایک زمانے میں میں نے روزے میں کچھ کھا لیا تھا. یعنی یہ حال ہے ہمارا اللہ تعالیٰ کے روزے کے معاملے میں کہ 11 مہینے بعد بھی آتا ہے، جس کی ہمارے پاس پریکٹس نہیں ہوتی ہے. اس کے باوجود ہم بھولے سے بھی کچھ نہیں کھاتے ہیں، کیونکہ ہم ٹوٹلی اتنے ایکٹیو ہوتے ہیں، اتنے کانشیس ہوتے ہیں روزوں کے معاملے میں. تو اللہ تعالیٰ سے میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملے میں ہر پل آپ کی یاد نصیب فرمائیے. جیسے روزوں میں ہم خیانت نہیں کرتے، اتنی نعمتیں ہوتے ہوئے ہم خیانت نہیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر آپ کرم فرمائیے، اور آپ نے کیا ہوا ہے کرم، آلریڈی ہم پر ہوا ہے، بس ہمیں کانشیس رہنا ہے. اور دیکھیں اب بہت قریب آ چکی ہے عید، ہم نے پھر اپنی سسٹمیٹک لائف میں اس کو جوائن کرنا ہے، اور یہیں سے ہماری خاص آزمائش شروع ہو رہی ہے. یہ روزہ تو ایک صرف پریکٹسنگ کا منتھ تھا، اب خاص آزمائش میری اور آپ کی عید سے شروع ہو رہی ہے. بلکہ شاید آج کل آپ لوگوں کی اگر کسی کی شاپنگ بھی عروج پر ہوگی تو ہر لحاظ سے آپ نے اور میں نے دیکھنا ہے کہ گیدرنگ میں جا کر، لوگوں سے مل کر اور دنیا میں لگ کر ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. اور اسپیشلی وہی کمانا 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 ہماری زندگی میں لگا بھی رہے، اچھی بھی بات ہے، ایکٹیو بھی رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو حرام حلال کی تمیز دیتے ہیں. تو دیکھیں یہ جو ربا کا ٹاپک کے ساتھ پروردگار فرما رہے
277 میں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں کے ایمان پراپر ہوں، اور کانٹیکس کیا ہے؟ سود، اور ہم کیا لیں گے؟ ہر طرح کا ایمان. زیادہ تر تو آپ دیکھتے ہیں توحید پر بات ہو رہی ہوتی ہے، تو ان الذین آمنوا توحید پر جا رہی ہوتی ہے. لیکن آج ہم ربا کا ٹاپک پڑھ رہے ہیں، تو جو لوگ ربا کے معاملے میں بچنے کے لیے کتنا غلط ہے، کتنا گناہ ہے، اس پر اگر بلیو رکھتے ہیں، پھر عمل صالح کر کے دکھاتے ہیں، یعنی حلال کما کے دکھاتے ہیں، اقام الصلاۃ، اور صلاۃ کے معاملے میں چاہے پڑھنے والی، چاہے ناظم کرنے والی، نظام قائم کرنے والی، ہر لحاظ میں کانشیس رہتے ہیں، زکوٰۃ پر بہت ہی کانشیس رہتے ہیں، صرف رمضان میں زکوٰۃ نہیں ہے، آپ کی ارننگ پر آپ کو ہر مہینے نکالنا ہے، ہر ہفتے نکالنا ہے، جو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے. تو اپنی پاکیزگی کرتے رہتے ہیں، مال میں بھی اور نفس میں بھی. ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس بہت ہی سرپرائزنگ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اللہ ہمیں ان لوگوں میں اللہ تعالی ہمیں قبول کر لیں کہ واقعی ہم ایمان والے ہوں، عمل والے ہوں، صلاۃ کا حصہ ہوں، اور زکوٰۃ ہماری پراپر ادا ہوتی رہے، اور اللہ تعالیٰ کے اجر کے ہم مستحق ہو جائیں. اور سب سے بڑھ کر دنیا اور آخرت میں ہمیں ٹینشن، ڈپریشن سے اللہ تعالیٰ ضرور بچا لے. یہ غیر اللہ کا خوف، یہ ڈاکوؤں کا، یہ بیماری کا، کسی بھی چیز کا خوف ہی ہوتا ہے اپنی جگہ. رب تعالیٰ ہمارے دل کو آپ کے لیے مطمئن رکھیے، اور غیر اللہ کی طرف سے ہم پر کوئی خوف نہ آئے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان کے پاس غم آئیں گے، ان کی لائف میں خوف بھی آئے گا. میں ہمیشہ اس بات پر کہتی ہوں کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خوف اور غم اس کی زندگی میں آئے گا ہی نہیں. خوف اور غم نبیوں کی بھی زندگی میں رہا ہے، لیکن وہ آپ کو پامال نہیں کرے گا، وہ آپ کو بیمار نہیں کرے گا، وہ آپ کو ٹریک سے نہیں ہٹائے گا، آپ اپنے کام سے نہیں رکو گے. آپ جو اللہ تعالیٰ کے لیے بنے ہوئے ہو، آپ اپنے مقصد کو نہیں بھولو گے. یعنی وہ خوف اور غم تو آپ کی لائف کا ایک حصہ ہے ہی جب تک ہم زندہ ہیں، لیکن ایسا خوف اور غم نہیں ہوگا جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے، دور کر دے، بدزن کر دے، لا تعلق کر دے انشاءاللہ تعالیٰ. یعنی اتنی اللہ تعالیٰ آپ کو، جو ہم نے ابھی کل رات ہی پڑھی نا سورہ مزمل، کہ جب ہم رات کو تہجد پر تھوڑی پریکٹس کرتے ہیں تو ہم اعصابی طور پر بہت ہی اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، کہ ہمیں کسی کی باتوں کی فکر نہیں ہوتی، ہمیں اللہ کی فکر ہوتی ہے، ہمیں ایسا کوئی خوف اور ڈپریشن نہیں ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. ہم کہیں گے میں غلط تھوڑی ہوں. آپ کو ہمیشہ یہ خوف ہوگا کہ اگر آپ غلط ہو تو آپ کے ساتھ غلط ہوگا. اب جب آپ غلط نہیں ہو تو آپ اپنے کام کرو گے. اللہ تعالیٰ مجھ پر اور آپ پر بھی رحم فرمائے، اور ہم سب کو نیک لوگوں میں شامل کر دیں. اچھا، پھر وہی ربا کا ٹاپک آ رہا ہے 278 کا بھی، کہ اے ایمان والوں، ڈرو اللہ تعالیٰ سے. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، چھوڑ دو جب تمہیں یہ اویئرنیس آئے، جب تم ریلائز کرو کہ اچھا یہ تو سود میں کھا رہا تھا، اچھا یہ کاروبار تو سود کہلائے گا آپ کے حساب کے مطابق. آپ کو میں نے پچھلی بھی کلاس میں کہا کہ دیکھیں، میں خود بھی کئی سیشن اٹینڈ کرتی ہوں سود کے بارے میں، کئی سیشن، اور ایسے ایسے لوگ ہمارے آس پاس ہیں جو زیادہ تر حدیثوں ہی کا حوالہ دیتے ہیں، اور جس میں ایک اہل حدیث اگر وہ حدیث نہیں مانتا تو دیوبند وہ حدیث مانتا ہے. تو ہم نے تو وہ سیشن بھی اٹینڈ کیے ہوئے ہیں، صرف اپنی نالج کو بڑھانے کے لیے، اور اپنے مال کو پاکیزہ کرنے کے لیے، اور اللہ کو سمجھنے کے لیے. ہم نے ان لوگوں کے ساتھ بھی سیشن جوائن کیے جن لوگوں کے کانسیپٹ سے ہم بالکل متفق نہیں ہیں، لیکن ہم سوچ رہے تھے کہ شاید کوئی اور بات بھی سمجھ آ جائے. تو آپ نے خود بھی اس ٹاپک کو بہت غور سے، اور اپنے جو آپ ریلائبل فرینڈز ہیں، جو آپ جن پر تھوڑا ریلائی کرتے ہیں، اور جو پڑھے لکھے ہیں، اور جو اس فیلڈ میں ہیں، ان سے بھی تھوڑی ڈسکس اس معاملے میں بندہ ساری زندگی کرے گا. کل بھی ہماری یہی بات تھی کہ ایک پردے کا ٹاپک، ایک شرک کا ٹاپک، ایک یہ ربا کا ٹاپک. یہ ہم نے اور آپ نے مرتے دم تک اپنے اپنے وقت کے لحاظ سے دیکھتے رہنا ہے کہ کیا چیز ہے
جو اللہ سے مجھ کو اور آپ کو قریب کر دے گی. یہ عمل صالح یہ بیس ہے جس کے لیے میرا ایک وہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگوں کے ایمان پراپر ہیں اور عمل بھی اچھے کرتے ہیں یعنی بیسک پر یا کمپلسری پر، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم اس کی دوسری برائیاں دور کر دیں گے. تو جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے مطابق ہم اس کی دوسری برائیاں دور کر دیں گے میں وہ لوگ ہوں گے جو سود نہیں کھاتے ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جو پردہ پراپر کرتے ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جو شرک نہیں کرتے ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جو حرام نہیں کھاتے ہوں گے. یعنی وہ برائیاں دور کریں گے اللہ تعالیٰ جو یہ بڑی بڑی برائیاں نہیں ہوں گی. نہیں تو میں تو اس بات پر بھی بڑا میرا فرم کانسیپٹ ہے، مضبوط کانسیپٹ ہے کہ آپ کتنے بھی بڑے توحیدی ہو جاؤ، آپ کے اعمال نامے میں ذرہ برابر بھی شرک نہ ہو، لیکن اگر آپ اور میں چور، ڈکیتی، والدین کو ستانا یا ربا یا بے پردگی میں انوالو ہیں یا یہ جو بڑے بڑے گناہ سارے آ رہے ہیں، قتل، غارت، تو کیا آپ کی یہ توحید آپ کو جنت تک لے جائے گی؟ آپ اور میں جو ایک سٹیٹمنٹ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب گناہ معاف کر دیں گے، شرک معاف نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ سب گناہ معاف کر دیں گے، شرک معاف نہیں کریں گے، تو اس پر بھی ہمیں کچھ عقل سے بات کرنی چاہیے کہ ایک توحید والا بندہ، ایک شرک نہیں کرنے والا بندہ اگر زانی، شرابی، کبابی، سود خور ہے کیسے معاف ہوگا؟ یہ تو عقل کی بات ہے. اور بار بار پروردگار نے فرمایا کہ ان الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، جو لوگ بچتے رہتے ہیں کبیرہ گناہوں سے اور فحش سے، پھر اللہ تعالیٰ اس پر وسیع بخشش فرمائیں گے، جس میں یہ آج ہمارا سود کا ٹاپک ہے. تو اب اللہ تعالیٰ آپ کو جو کہہ رہے ہیں کہ جو باقی رہ گیا ہے سود، ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود میں سے. اس لیے آگے آیت آئے گی کہ تم اپنا اصل مال لے سکتے ہو ان کنتم مومنین. اگر تم مومن ہو، تمہیں بات سمجھ آ گئی ہے، تو جیسے ہی تم ریئلائز کرو تو تم سود کو چھوڑ دو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے کہ سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد نہیں چھوڑو گے، فَأْذَنُوا، تو تیار ہو جاؤ، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کون لڑ سکتا ہے؟ کون لڑ سکتا ہے؟ کس کی طاقت ہے؟ اور کون جیت سکتا ہے؟ چلو ہم کہتے ہیں کہ جی میں لڑ سکتا ہوں، تو وہاں لڑ سکتے ہیں جہاں جیت ممکن ہوتی ہے، جبھی تو لڑائی ہوتی ہے. وہی اللہ کے رسول میدان جنگ میں اترے کہ وہاں برائٹ چانسز ہوتے ہیں جیتنے کے، وہیں جنگ ہوتی ہے. تو آپ غور سے دیکھ لیں کہ کیا کوئی ایک پوائنٹ آف دا پوائنٹ کچھ ہے آپ کے پاس اور ہمارے پاس کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ لڑ کر جیت سکتے ہوں؟ نو، نیور، ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو اس لیے یہ بڑا پیارا اگزامپل آپ کو دیا گیا کہ سود اتنی گندی چیز ہے. آپ کو اور مجھ کو اکیلے بیٹھ کر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر میں انجانے میں کوئی سود کھا رہی ہوں یا کھلا رہی ہوں یا دے رہی ہوں، تو پروردگار میں کسی اینگل سے بھی سود کے معاملے میں انوالو ہونا نہیں چاہتی ہوں. آپ میری رہنمائی فرمائیں. ایکچولی سود کے بڑے ڈائمنشنز ہیں، بہت ڈائمنشنز ہیں، اور آگے ہمارے بچوں کے لیے ہمیں اس لیے اس کو فیوریٹ ٹاپک بنانا ہے کہ رہتی دنیا تک اس میں ڈفرینسز آتے رہیں گے، اور واقعی اس میں کچھ سود ہوگا اور کچھ سود نہیں ہوگا. جو کل ہم نے بات کی کہ ایک جاہل عالم ایک جاہل عالم، ایک جو ان ایجوکیٹڈ لیکن وہ دینی اعتبار سے بڑا مشہور ہو گیا ہے کہ یہ عالم ہے، مفتی ہے، تو وہ کئیوں کی زندگیاں برباد کر دیتا ہے یہ بتا کر کہ یہ بھی سود ہے، یہ بھی سود ہے، یہ بھی سود ہے جبکہ وہ سود نہیں ہوتا. تو تب بھی گناہ ہے کہ آپ کسی کی زندگی کو اجیرن کر دیں. یہ بھی آپ کو آیت یاد ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول اس لیے آئے ہیں کہ وہ توق اور زنجیروں کو اتار دیں
توق اور زنجیریں جہالت کی آپ سے ہٹائیں. تو ایک حلال چیز کی آمدنی کو حرام کر کے، لوگوں کی زندگی کو تنگ کر کے، کہ وہ کہیں کہ ہم بھوکا رہ لیں گے، اور وہ تھا حلال، آپ نے اس کو حرام بتایا، وہ بھوکا رہا، اس نے اپنی ضروریات پوری نہیں کی، اس نے اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکا، وہ یہ عید پر کپڑے نہیں پہن سکا، جبکہ عید پر کوئی نئے کپڑے پہننا لازمی نہیں ہے، لیکن یہ خوشی نہیں منا سکا. اگر آپ نے اس کی زندگی کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ نہیں جناب یہ تو حرام ہے، وہ تو حرام ہے، وہ تو حرام ہے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دینا پڑے گا، اور آپ کی زندگی میں بھی اتنی ہرڈلز آئیں گی. میں تو ایک بددعا کے طور پر کہتی ہوں کہ جو لوگوں کو بغیر غلط انفارمیشن دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ، میں اور آپ بھی جہاں کہیں لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اور لوگوں کو ہم ایموشنلی بلیک میل کر رہے ہیں، یا حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر رہے ہیں، ہماری لائف میں ہرڈلز آ جائیں گی، کیونکہ پروردگار بھی ہمیں بخشنا چاہتے ہیں. ہم قرآن لے لے کے روز بیٹھ جاتے ہیں، ہم اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، اور لوگوں کو تکلیفیں دیتے ہیں، لوگوں کو غلط انفارمیشن دیتے ہیں، تو بتائیے ہمارا ہوگا کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں مشکلات ڈالیں گے کہ اب جھانکو اپنی زندگی میں کہ تم نے اپنی کم عقلی سے، کم علمی سے کتنوں کو بیوقوف بنایا، کتنوں کو پریشان کیا، اس لیے یہ زندگی میں تمہاری تکلیفیں آ رہی ہے کہ شاید تم سدھر جاؤ، شاید تم لوٹ آؤ. تو دیکھیں یہاں آ رہا ہے کہ جب تمہیں ایک چیز کے بارے میں کلیئر ہو جائے کہ ہاں یہ سود ہے اللہ کی کتاب کے مطابق، تو اس کو چھوڑ دو. وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم واقعی توبہ کر لو، رجوع کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارا جو اصل مال ہے، پرنسپل اماؤنٹ ہے، وہ تم لے سکتے ہو. اب یہاں آ کے میرے بھی ٹیسٹ ہوئے تھے، جب ہم بھی کئی چیزوں میں انوالو تھے. اب فار ایگزامپل 1,00,000 روپے اگر کہیں دیے ہوئے تھے، 40 تو آ چکے تھے، اور وہ جب دیکھا تو وہ سود لگ رہا تھا، حرام لگ رہا تھا. اب پرنسپل اماؤنٹ آپ لے سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں روسو اموالکم، آپ لے سکتے ہو. اب ہم ایک آزمائش میں پڑ گئے کہ اب ہم نے جو 40 لیا اس کو 1,00,000 سے ڈیڈکٹ کریں، 60 لیں، یا جو 40 لیا سو لیا، کھا لیا، فلاں 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 کر لیا. اب 40 کو چھوڑ دیں، اللہ بھی کہہ رہے ہیں فَلَهُ مَا سَلَفَ، 1,00,000 لے لیں. اب یہ تو بڑی آزمائش ہے، تو اس پر میں تو کہتی ہوں تقویٰ از دا بیسٹ پالیسی. آپ کو خود دیکھنا پڑے گا کہ آپ کس پوزیشن میں ہو، اور پوزیشن کو بھی چھوڑ دیں، لیکن ڈر تو اپنی جگہ ڈر ہے. سیف سائٹ تو ہم ویسے بھی بڑا لینے پر تلے ہوئے ہیں کہ ہم نے بڑی بڑی جو مولویوں سے اچھی خاصی تھوڑی بہت جنگیں لڑ لی تھی کہ سیف سائڈ ہونے کے ناطے. تو اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے 1,00,000 روپے دیے، 40 آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ سود ہی تھا اور آپ کو مل چکے ہیں، تو اب آپ 60 لیں گے، یا آپ کہیں گے 40 کو رہنے دو، جو ہوا سو ہوا، جب مجھے پتا نہیں تھا مجھے میرے 1,00,000 روپے واپس کر دو. اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور آپ کا تقویٰ، اور آپ جانیں اور اللہ تعالیٰ جانے، اور اللہ کے ساتھ آپ کا حساب ہونا ہے. بات یہ ہو رہی ہے، آگے اینڈ ہو رہا ہے لا تظلمون ولا تظلمون. یہ سمجھ لو کہ نہ تم ظلم کرو، نہ تم پہ ظلم کیا جائے گا. تم بیٹھ کر میوچل انڈرسٹینڈنگ سے بھی بات کر سکتے ہو اگر مالدار شخص ہے، کہ بھائی ہم نے تو غلطی کی تھی، یا تو معافی کروا لو، یا مجھے چاہیے ہی نہیں، میں لعنت بھیجتا ہوں. یا تم دیکھ لو کہ تم نے کسی غریب کو دیا تھا، کسی پریشان حال کو دیا تھا، قرض دیا تھا، پکا پکا قرض دیا تھا، بیک گراؤنڈ پر کوئی تجارت نہیں تھی، اور میں نے اس بیچارے کے 40,000 بھی لے لی ہوں، تو اب میں اس بیچارے پر 60 پر بھی تھوڑا سا معاف کر دوں گی کہ یہ تو میں نے بڑا غلط کیا تھا، اب یہ 60 بھی کہاں سے دے گا. دیکھیں کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، ان کو آپ مار بھی دینا تب بھی وہ نہیں آپ کو دے سکتے ہیں. انہوں نے لیا ہی پریشانی میں، وہ پریشان تھے تو لیا نا. اب آپ ہمیشہ سر پر بندوق لے کے کھڑے ہو جاتے تھے، تو اس نے آپ کو کہیں نہ کہیں سے اور قرض لے کے اس سے قرض، اس کی ٹوپی اس کے سر، ایسے کر کے اس نے آپ کو اتنا بھی ریٹرن کیا. جب آپ کسی چیز کو دیکھیں، ریئلائز کریں، تو پھر انشاءاللہ تقوی کا یہ عالم ہوگا کہ آپ 60 بھی معاف کر دیں گے کہ اس شخص نے بیچارے نے مجھ سے قرض لیا تھا، میں نے اس سے منافع کمایا،
اب بھائی جا، اللہ تجھے بھی معاف کرے، اللہ مجھے بھی معاف کرے۔ تو یہ سب اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور اس کے بعد والی بھی آیت دیکھ لیجئے کہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، وہی بات آ گئی جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر وہ ہے تنگ دست، کون ہے؟ جس نے قرض لیا، جس سے آپ نفع کما رہے تھے، اگر وہ جسے آپ نے دیا ہے وہ تنگ دست ہے، فنظرہ، اس کو نظر ڈالنے کا موقع دو، مہلت دو، الا میسرہ، آسانی تک، کہ ہاں ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ سے بیٹھ کر کے اچھا دیکھ تو تیرے پاس آ جائیں تو دے دینا، اور اس کو آسانی تک مہلت دو، کیونکہ اس سے پہلے تو آپ ڈنڈا لے کے کھڑے ہوئے تھے، آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں تو نے وعدہ کیا تھا دے اور دے، نہیں تو ایسے کروں گا، پولیس بھیجوں گا، فلاں کروں گا، دھماکہ کروں گا۔ اب جب آپ کو سب بات سمجھ آ گئی، آپ بھی ٹھنڈے پڑ گئے، تو اس کو مہلت دو، اور سامنے والے کو بھی چاہیے کہ اگر جس کسی نے جس کسی سے قرضہ لیا ہے، تو یہ بھی میری ایک دعاؤں میں سے ایک دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کسی کا قرض کھا کے نہ مروں، اللہ تعالیٰ میں کسی کے ڈیوز لے کر نہ مر جاؤں، اللہ تعالیٰ کوئی، دیکھیں اکثر ہمارے یہاں سب بیچارے اتنے سلیمی فطرت ہوتے ہیں، وہ جب سنتے ہیں کہ جن کو قرض دیا گیا ان کی موت کے بارے میں جب ہم سنتے ہیں، اور وہ غریب میڈیوکرز ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں نے معاف کیا، اب کیا بتاؤں کہ اس نے مجھ سے اتنا قرض لیا ہوا تھا۔ یعنی یہ ایک سلیمی فطرت کا تقاضا ہوتا ہے۔ تو آپ اور ہم بھی دیکھ لیں کہ انسان کے امپیکٹ پر، کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے پچھلی بھی آیت میں بتایا کہ تم پہچان لوگے ان کو ان کی چہرے سے، کہ وہ لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا شخص ہے تو اس کو آسانی تک مہلت دو، ان تصدقوا، صدقہ کر دو، اگر صدقہ کر دو، اگر آئی گئی بات کر دو تو تمہارے ہی لیے خیر ہوگا۔ اور میرا ایک اور بھی ایمان ہے کہ اگر آپ کسی کو اس طرح سے معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو اس کی طرف سے آپ کی کمائی ہونے والی تھی نا، یہ میرا کانسیپٹ ہے، یہ میرا ایمان ہے کہ میں نے اگر کسی کو صدقہ، یہ جو قرض دیا، اس نے مجھے لوٹایا نہیں، یا چیٹنگ کر گیا، یا نہیں دے سکتا ہے اور آپ نے اسے معاف کیا، تو رب تعالیٰ جو آپ کو اس کی انکم آنی چاہیے، جو ان پیسوں کی انکم آنی چاہیے، وہ رب تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے، گیپ سے عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ہر پل سمجھنے، سوچنے والا، اور لوگوں سے معاملات کو اللہ کی رضا کے مطابق طے کرنے والا بنائے۔ ڈرو اللہ تعالیٰ سے اس دن سے کہ جس دن تم لوٹائے جاؤ گے، پھر پورا پورا معاملہ طے ہوگا، ہر شخص کو اس کی کمائی کا حصہ ملے گا، اور کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ تو آخرت کا وعدہ تو پکا ہے کہ سب کو پورا پورا اجر ملے گا، جس نے پیسہ کھایا، جس کو جتنا ملنا چاہیے وہ تو ہوگا۔ لیکن میرا ایمان تو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی آپ کو ضرور دیتے ہیں۔ پروردگار ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم جہاں کہیں سود کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، ہمیں معاف کر دیجیے، اور ہمیں لوٹنے والا اور متقین اور محسنین میں سے کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔